अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। कल से 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहस जारी थी, उसके फीचर्स के हवाले से बात हो रही थी, मकासद क्या हो सकते हैं हुकूमत के, ये तमाम चीज़ें ज़ेर बहस आईं। लेकिन आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ये तमाम जो बातचीत थी इसको कयास आराई पर मबनी करार दिया। सुनिए वज़ीर कानून की गुफ्तगू। 26वीं हो गई है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस फिलहाल यही है क्या सराइयां ना करें, काम भी नहीं है कि 27वीं तरमीम आ रही है। और अब आपको बताते हैं कि ये जो कयास आराइयों का बाजार था वो किसने गर्म किया था। ये बहस छेड़ी बेसिकली किसकी तरफ से गई थी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह, दानियाल चौधरी और हुकूमत के मुशीर बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील, तीनों ने इस मौजू के ऊपर बात की और किन अल्फाज में 27वीं आईनी तरमीम हर सूरत जल्द लेके आने की तस्दीक की। सुनिए। 27वीं आईनी तरमीम जी बहुत जल्द आ रही है। मुल्क को जब भी मुल्क ग्रो करते हैं उनकी तो आपको तरमीमों की ज़रूरत होती है। 27वीं आईनी तरमीम है, उसमें एक तो MQM का आइन का आर्टिकल 140A है, उसके मुतल्लक वो एक अमेंडमेंट चाह रहे हैं। एक्स फाटा एरिया है बलूचिस्तान में, वहाँ पे अगर मिलिट्री कोर्ट नहीं होगी तो वहाँ पे कोई सिविलियन इंसाफ का किनारा तो जाने को तैयार नहीं। बीन किसके पास है? बीन तो हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के पास है। जब 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बात आएगी तो हुकूमत बीन बजाएगी और नाग होगा, नागिन होगी, वो निकल आएगा। तीनों की तरफ से एक तरह से इसकी तस्दीक की गई और राना सनाउल्लाह साहब की जो गुफ्तगू थी उसका महवर फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से भी था, उस पर वो तावीलें पेश कर रहे थे। मगर बिलावल भुट्टो साहब जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने में एक अहम तरीन किरदार अदा किया, उसका कंसेंसस बिल्ड करना हो या मौलाना साहब से बात करनी हो, उनकी तरफ से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, वो कुछ अर्सा पहले सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी साहिबा को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया था। सुनिए। मेरा मंशूर में और जुडिशल रिफॉर्म्स की, जुडिशल अपॉइंटमेंट प्रोसेस की जिक्र है, मेरा मंशूर में मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद नहीं है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आज बिलावल भुट्टो साहब जो है वो सारे मामले पे कहाँ खड़े होंगे। हमें कई वो अब 27वीं मुबैना जो तरमीम है मुमकिन उसके हवाले से कैंपेन करते हुए नजर आएंगे या फिर इससे फासला इख्तियार करेंगे। फिर हुकूमत की तरफ से पहले भी 26वीं तरमीम के हवाले से भी इनकार किया जाता रहा, लेकिन बाद में खबरें साबित हुई। तो वज़ीर कानून का ये जो बयान है इसको किस हद तक संजीदा लिया जाए, आज के प्रोग्राम का ये मौजू होगा। दूसरी तरफ जो एक सिलसिला हम देख रहे हैं वो बुशरा बीबी की रिहाई के बाद डील की खबरें जो है वो सामने आई और हुकूमत भी हमें कुछ बेचैन, या अंग्रेजी का लफ्ज़ इनसिक्योर इस्तेमाल करें तो गलत नहीं होगा, कुछ ऐसा नज़र आता है कि कहीं PTI के मामला तय ना हो जाएं, इस पे हमें थोड़ी सी इनसिक्योर हुकूमती रहनुमा नज़र आते हैं और वो भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा करें। इस बात पे गौर करें कि ये सारा कुछ फ्रंटियर में क्यों हो रहा है। बेगम साहबा भी जो है वो फ्रंटियर में चली गई हैं। फ्रंटियर का वैसे वो PTI वाले कहते हैं कि जो है अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर जो है चीफ मिनिस्टर का, अब बेगम साहब भी वहाँ पे चली गई हैं। ये किस तरफ ये इशारे मिल रहे हैं? कोई तो अंडर हैंड कोई वारदात तो नहीं हो रही कोई? तो यानी वज़ीर दिफा भी सवालात ही उठा रहे हैं इस मामले पे। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की बहुत अहम खबर है, इसी मामले से जुड़ी हुई। वो ये दावा करते हैं अपनी स्टोरी में कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को ये बात बताई थी कि बुशरा बीबी की रिहाई में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। जो खबर है अंसार अब्बासी साहब की, उसके मुताबिक वज़ीर आला गंडापुर को ये बात मालूम थी कि बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी की रिहाई के बदले वज़ीर आला गंडापुर ने क्या पेशकश की, ये बात सिर्फ इमरान खान, बुशरा बीबी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अलावा पार्टी में और कोई नहीं जानता। ये तो अहम जो न्यूज़ स्टोरी थी आज अंसार अब्बासी साहब की। लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी इस मामले पे सवालात ही उठाए हैं। वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से वज़ीर आला अली अमीन इस्लामाबाद से के एहतजाज से गायब हुए, फिर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से बरामद हुए, शायद इस सारे मामले का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं इस रिहाई से यानी बुशरा बीबी की रिहाई से जुड़ा हो। बात करेंगे कि क्या वाकई बुशरा बीबी किसी डील के नतीजे में बाहर आई और क्या PTI के लिए मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या नए चैलेंजेस इमरान खान के लिए इंतजार कर रहे हैं। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमा है बैरिस्टर उमैर न्याई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, शैला रजा साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बिलाल अजहर कियानी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। बिलाल साहब, आपसे ही आगाज़ करना होगा क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम की बात हुई कल से, उसके ऊपर बहस भी है और उस पर आपके सीनियर रहनुमा तावीलें भी पेश करते रहे कि किस तर्ज के ऊपर होगी, उसके फीचर्स क्या होंगे, और मेन जो बात हुई मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के हवाले से हुई। लेकिन आज वज़ीर कानून कहते हैं कि ये कयास आराइयाँ हैं। कयास आराई को तो आपकी जमात के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से शुरू किया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्सा साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए ये कयास आराइयाँ ही हैं और इस बात का आगाज़ जो कम अज़ कम मैंने देखा वो इस हवाले से मीडिया पे किया गया
کہ شاید کوئی جو بلاول بھٹو صاحب کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے جو ملاقات ہوئی 2-3 دن قبل لاہور میں، کہ شاید اس میں ایسی بات ہوئی ہے، تو وہ کیٹیگورکلی ہماری جماعت نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا کہ اس میٹنگ کے اندر 27ویں ترمیم کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی، یہ موضوع ڈسکس ہی نہیں ہوا. اور ہاں ایک جنرل بات ہم نے ضرور یہ کہی کہ اگر آئندہ کوئی بھی ترمیم آئی بھی، اور یقیناً چاہے وہ کوئی لا ہو یا آئین کے اندر ترمیم ہو، یہ پارلیمان کا استحقاق ہے اور پاسبلٹی تو ہمیشہ ایگزسٹ کرتی ہے، مگر اگر ایسا کوئی عمل پھر آئندہ آیا بھی تو اسی طریقے کی پولیٹیکل پروسیس اور اتفاق رائے کے ساتھ لایا جائے گا جس طرح آپ نے ابھی ایک طویل پروسیس دیکھی. لیکن وہ جو پروسیس تھا جس طرح وہ سٹارٹ ہوا تھا وہ تو بہت کنٹروورشل رہا. آپ لوگوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ راتوں رات یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے، اور مولانا کہتے ہیں کہ سانپ کا زہر نکال دیا، یعنی ملٹری کورٹس کے قیام کی جو اب بات رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں وہ اس میں بھی شامل تھی، لیکن مولانا کریڈٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے اس کو نکلوا دیا. دیکھیے جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ راتوں رات، اس ٹائم پہ بھی بنیادی طور پہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ مولانا صاحب اتفاق کر گئے، انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا، ابھی مزید وقت کی ضرورت ہے. تو آپ نے دیکھا اس کے نتیجے میں مزید ڈسکشنز ہوئیں، مزید ملاقاتیں ہوئیں، مولانا صاحب کے گھر دیگر بیٹھکیں ہوئیں، ہماری بھی ہوئیں، پیپلز پارٹی کی ہوئیں، پی ٹی آئی کی ان کے ساتھ علیحدہ ہوئیں، پھر آپ نے دیکھا لاہور میں میٹنگز ہوئیں، کراچی میں میٹنگز ہوئی. تو ایک طویل پولیٹیکل پروسیس کے بعد ہوا. بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر آئندہ کوئی ترمیم آئی تو پھر سے اتفاق رائے کے ساتھ ہی آئے گی. ابھی ایسی کوئی بات ایگزسٹ نہیں کرتی. چودھری صاحب کہتے ہیں کہ بہت جلد 27ویں ترمیم آ رہی ہے، آپ اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتے ہیں. دانیال چودھری صاحب جو آپ نہیں دیکھیے 27ویں، میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آئینی ترمیم اگر آگے آئی بھی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایم کیو ایم نے لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے آرٹیکل 140A میں ایک ترمیم انہوں نے ایک پروپوز کی ہے، جو کہ انہوں نے بلکہ جس دن یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تو انہوں نے جب تقریر کی تو انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا. تو اس حوالے سے پھر یہی اگری ہوا کہ وہ اپنا بل لائیں گے. وہ اب ریلیونٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا. اس کے لیے تو آپ لوگ لائیں گے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً آئینی ترمیم کی آگے پاسبلٹی تو کبھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے پارلیمان میں، مگر جب بھی آئی اتفاق رائے کے ساتھ یہ گی. شہلا صاحبہ، ہمارے لیے وزیر قانون کے بیان کی بھی بہت اہمیت ہے، لیکن وہ جو مسودے کے حوالے سے کہتے رہے پہلے اور جو تمام باتیں ہوتی رہی اس کے اپوزٹ کام ہوتا رہا. لیکن ہمارے لیے رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. ان کی بات کئی بار درست ثابت ہوتی ہے، اور اسی طرح دانیال چودھری اور ان کے مشیر برائے انصاف اور قانون بیرسٹر عقیل صاحب کی گفتگو بھی. اگر 27ویں ترمیم آتی ہے اس میں فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے بات ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرے گی اس پہ؟ اچھا بات یہ ہے کہ ابھی تو کیونکہ اگر کے بنیاد پہ آپ ریجیکٹ کر دیں، آئینی ترمیم اگر پہ نہیں ہوتی ہے، اصول کی بنیاد پہ کر دیں. میرا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ ملٹری کورٹ کی مخالفت کی، اور جب ایک زمانے میں کوئی بھی نہیں کرتا تھا تو جب اس حد تک بات گئی کہ مقدمات سنے جائیں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پھر ایک ہائی کورٹ کا جج بھی بٹھائیے گا، یاد ہوگا آپ کو. تو لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت ہم کسی 27ویں ترمیم کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر جا رہے ہیں تو اس میں کوئی آرمی کورٹ کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اور اڑتی خبریں چلتی رہتی ہیں کہ کچھ لکوناس تھے تو یہ تھا تو وہ تھا، لیکن انفیکٹ پارٹی ہماری پارٹی اور دوسری پارٹیز کی طرف سے بھی اپنے لوگوں کو کوئی انسٹرکشن نہیں کی. لیکن اب اگر آگے اس قسم کی چیز حکومت لے کر آتی ہے تو اس پہ پیپلز پارٹی کا، بلاول بھٹو کا کیا موقف ہوگا؟ ہمیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے کیمپین کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، جو وہ پہلے کہتے تھے کہ میرے منشور میں عدالتی اصلاحات شامل ہیں، ملٹری کورٹس نہیں ہیں، یا پھر ہمیں اس سے فاصلہ اختیار کرتے ہوئے شہلا صاحبہ نظر آئیں گے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہم اپنے منشور ہی کے مطابق چل رہے ہیں، اور ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور ہمیں پوری دنیا کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہیں آرمی کورٹ بنے تو آپ کے دنیا کے ممالک آپ کے ساتھ کیا کریں گے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ کو. چلے اب گلوبل سٹینڈرڈز کے مطابق تو بہت سی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن بیرسٹر عمیر صاحب ہمارے ہاں تو نہیں ہو رہی ہوتی، اور جواب طلبی بھی اب انٹرنیشنل لیول پہ ایک حد سے زیادہ نہیں ہوتی. بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا بہت دلچسپ تبصرہ تھا. انہوں نے کہا کہ بین حکومت اور اتحادیوں کے پاس ہے، جب 27ویں ترمیم کی بات آئی تو ہم پھر بین بجائیں گے اور ہو جائے گا وہ کام بھی. آپ لوگ کو سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے، یا آپ اپنے ساتھ لنک کر کے اس کو دیکھتے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں ان کے بیان کو اور طرح سے دیکھتا ہوں. مطلب ملٹری کورٹس بنیادی طور پہ اتنی ہرڈلی 26ویں آئینی ترمیم لائی ہے کہ ان کے لیے ابھی اس میں مسائل ہیں، اور شاید یہ اس کو اپنا سکوپ سیدھا کرنے کے لیے جو ہے نا یہ 27ویں ترمیم لائی. یہ ابھی دیکھیں گے کہ ابھی ججز کا کس طرح سے ریسپانس ہے، 26ویں آئینی ترمیم کو عدالت کس طرح سے دیکھتی ہے،
کیا وہ ویل ریسیو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس کے اکارڈنگلی یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. ابھی بہت جلدی ہوگا، ابھی مہینہ ڈیڑھ تو آپ دیکھیں. ابھی آپ کے آئینی بینچز جو ان کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، پھر ابھی اضافے کا یہ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل میرے خیال سے جمعے والے دن لا رہے ہیں، اور یہ بہتر بتا سکتے ہیں کیا نہیں صاحب، مگر وہ یہ چیزیں اسٹریم لائن ہوں گی. ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی آگے. لیکن ویسے آپ کا اس کے اوپر موقف کیا ہوگا؟ اب جو رانا ثناء اللہ صاحب اس کی حوالے سے جسٹیفیکیشن دے رہے تھے اور تفصیلی طور پہ بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے مخصوص علاقوں کے لیے فاٹا، کیونکہ اب اتنی ڈیٹیل میں وہ گئے تو تبھی ہمارے ہاں موضوع بحث بنا ہے. فاٹا اور بلوچستان کے علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، ان کو سزائیں نہیں ملتی، تو اس کے لیے یہ وقت کی ضرورت ہے. دیکھیں ہارڈ کور ٹیررسٹ کے لیے تو پہلے بھی آپ نے 21ویں ترمیم کی تھی، تو اس وقت کا آپ دیکھ لیں ججز کا رویہ اس کے بارے میں کہ بڑا ریلکٹنٹلی چیز آپ کے کیری ہوئی تھی، اور ود اے سن سیٹ کلوز ہوئی تھی کہ آپ آل اکراس نہیں کر سکتے. تو اب بھی میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں دہشت گردی چاہے جتنی بھی ہو، دیکھیں ایک سینس آف ایلینیشن ڈپریویشن ہے، پہلے اس کو ایڈریس کریں. بہت ساری چیزیں آپ کے دوبارہ واپس فولڈ میں آ سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ہتھوڑا چلا دیں اور لوگوں کو بالکل ہی دھارے سے باہر نکال دیں، وہ زیادہ خطرناک ہوگا. لوگوں کو ڈائلاگ میں لائیں. آپ کو جو نظر آ رہا ہے دیکھیں بلوچستان نہیں اس طرح مطلب روز واقعات ہو رہے ہیں. مطلب اگر دیکھ لیں آج بھی میرے خیال سے پنجگور میں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا، کول کی مائنوں پہ اٹیک ہوا، وہ چل رہے ہیں، مگر روٹ کاز کو ایڈریس کرنا ہے. خالی عدالتیں بنانے سے یہ پی ٹی آئی سینٹرک ہوگی اگر ملٹری کورٹس کا قیام ہوتا ہے اور حکومت اس طرف جاتی ہے. دیکھیے پی ٹی آئی سینٹرک بنا لیں، دیکھیں پھر تو ان کی بہت ہی بیوقوفی ہوگی کہ ایک جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی کو آپ اس پیرائی میں لیں کے جائیں گے تو آپ اپنی پوری جو اب تک کی اسٹیبلش جورسپروڈنس ہے اس کا بیڑا غرق کر دیں گے. دیکھیں ہمارے بندوں نے تو قیدیں کاٹ لی، اگر کہیں 100 سے زیادہ بندے آج بھی ملٹری کسٹڈی میں ہیں تو ان کا ٹائم پیریڈ تو پورا ہو گیا. میکسیمم آپ ان کے ملٹری ٹرائل کر بھی لیں، کتنی سزا کر لیں گے. اگر خدا نخواستہ آپ عمران خان کے لیے بنا رہے ہیں، عمران خان کو لے کے جائیں گے تو فوراً پریشر آپ کو جو ویسٹ کا آئے گا تو وہ آپ اس چیز کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ ایک آپ پولیٹیکل اوپوننٹ کے ساتھ سکور سیٹلنگ کے لیے جو ہے نا یہ والا میکینزم اڈاپٹ کریں گے. تو مطلب خود آپ دیکھ لیں کہ آپ کس طرح کی ریاست بنانا چاہتے ہیں. کیانی صاحب آپ لوگوں کو یہ چیز کنسرن کرتی ہے کہ جس طریقے سے امریکہ میں بھی خط امریکی صدر کو لکھا گیا پی ٹی آئی کے حوالے سے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے حوالے سے، اور جیسے شیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ملٹری کورٹس کی بھی بات ہوئی تو دنیا کا کیا ریئیکشن ہوگا اس کے اوپر؟ یہ چیز ہمیں میٹر کرتی ہے کس حد تک ہماری فیصلہ سازی؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں میٹر کرتی ہے وہ ہماری انٹرنل جو ضروریات ہیں. ہمارے ملک میں جو انصاف کی بھی تقاضے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کے بھی تقاضے ہیں. میرے نزدیک بطور ایک شہری بھی اور ایک پارلیمنٹیرین بھی more than the external image, the needs of our people in our country are paramount. اور اس کے اندر بالکل آپ نے دونوں چیزیں انشور کرنی ہے، سول لبرٹیز بھی انشور کرنی ہے، آپ نے لا اینڈ آرڈر بھی انشور کرنا ہے، مگر آپ نے انصاف بھی انشور کرنا ہے. جہاں تک بات ہے جی پی ٹی آئی کی اور وہ لیٹرز کی، تو جو شہباز گل صاحب اور زلفی بخاری صاحب جس مشن پہ باہر ہیں، ایبسلوٹلی ناٹ ایبسلوٹلی یس میں تبدیل ہو گیا ہے، اور وہیں پہ جا کے منتیں ترلے ہو رہے ہیں اور لابینگ ہو رہی ہے. جن کو پہلے کہ دھمکیاں دیتے تھے کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی، تو بہرحال یہ تو خیر صاحب ہماری حکومت کیوں کاؤنٹر لابینگ نہیں کر پا رہی؟ امریکہ میں جس لیول کے اوپر یہ بات اٹھتی ہے، اس سے پہلے قرارداد ہوئی، تو ہمارے سفارتی حلقے کیا کر رہے ہیں؟ یہ حکومت کو کوئی تشویش ہے اس اعتبار سے؟ دیکھیے بات یہ کہ میرے نزدیک تو اب میں زیادہ اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آئی تھنک ہمارے اندرونی معاملات ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر جہاں سے یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے، لیٹر نکلا ہے، تو ونس اگین یہ وہ کانگریس بھی وہی ہے جس نے جینوسائڈ کے دوران نیتن یاہو صاحب کا ایڈریس سنا، ان کے لیے تالیاں شالیاں بھی بجائیں. تو اسی لیے میرے لیے یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں. ہاں یہ بات ضرور اہم ہے جو آپ نے ملٹری کورٹس کی بات کی ہے. دیکھیے اس کے اندر آئی وڈ ڈیفینیٹلی سے دس کہ جہاں پہ عمیر نیازی صاحب نے بات کی، اور میں ان کی اس بات سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ ایک سینس آف ڈپریویشن اگر کہیں کی ایگزسٹ کرتی ہے تو پورے چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، ایک پاکستانی کو، شہری کو قومی دھارے میں لانا، اس کو ایلینیٹ نہ فیل کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن آپ کی پالیسی یہ نہیں ہے. مگر اب سے لیکن آپ کی حکومت کی، شہباز صاحب کی حکومت کی پالیسی نہیں ہے. میری گزارش سنیے، میں آپ سے ایک پرنسپل کی بات کروں. دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ مگر یہ نہیں ہم کہہ سکتے میرے نزدیک کہ کیونکہ یہ روٹ کاز ہے تو صرف اسی چیز کو چھیڑا جائے. میرے نزدیک جہاں پہ دہشت گردی ہوئی ہے وہاں پہ دہشت گرد کو سخت طریقے سے دہشت گرد کی طرح نمٹنا ضروری ہے. اس کے لیے اگر آپ کو دہشت گردی کے لیے ملٹری کورٹس کی آپشن ایکسپلور کرنی پڑتی ہے تو شاید ہمیں کرنی پڑے. جس طرح نیازی صاحب نے کہا کہ پہلے بھی سن سیٹ کلاس کے ساتھ ایک چیز ایکسپلور ہوئی ہے، تو دہشت گردی کو تو اب آپ دیکھ رہے ہیں، اور 9/10 کے واقعات کو بھی اسی زمرے میں دیکھتے ہیں. 9 میں تجھے ایک اور نوعیت کی بالکل میرے نزدیک دہشت گردی ہے.
مگر یہ خیبر پختونخوا کی دہشت گردی جس میں ہم جس کا ایک کانٹیکسٹ کچھ اور ہے وہ بھی دہشت گردی ہے، مگر 9 مئی کا تو جو ہوا بالکل ریاست پر ایک حملہ تھا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. مگر ابھی ہم نے کیونکہ اسپیسیفکلی آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی تو میرے نزدیک دونوں چیزیں ہیں. آپ نے اپنے شہریوں کو بالکل اسٹیٹ کا ایک رول ماں کا ہوتا ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، مگر ساتھ ساتھ دہشت گردوں کو دہشت گردوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا ہے. اینڈ دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک، دے شوڈ بی کنوکٹڈ، دے شوڈ بی جیلڈ، دے شوڈ بی امپریزنڈ، جو بھی ان کا جرم کی سزا بنتی ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے آپ سے ہم بات کریں گے. جج صاحبان کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بھی آج خبر آئی اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ایک اور ترمیم کے حوالے سے بھی بات ہوئی. کیوں یہ خبریں ساری آ رہی ہیں سامنے، ہم جانیں گے حکومت سے بھی، اور اس پہ پی ٹی آئی کا موقف بھی شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں گے اب جو کہا جا رہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں ترامیم کرنا چاہ رہی ہے حکومت، اور جج صاحبان کی تعداد بھی بڑھائیں گے. اس پہ بیشتر عمیر نیازی صاحب پہلے آپ اگر کومنٹ کریں، نئے چیف جسٹس نے اپنا جب سے عہدہ سنبھالا ہے اس کے بعد جو ان کے انیشل اقدامات ہیں آپ لوگوں کے لیے وہ حوصلہ کن ہے، جس طرح جسٹس منیب کو انہوں نے شامل کیا دوبارہ سے ججز کمیٹی میں؟ اچھا دیکھیں، انہوں نے کمیٹی میں شامل کیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک ایکٹ یہ لے کے آئے. دیکھیں ایک ایکٹ یہ لائے کس مقصد سے تھے؟ حکومت کا لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک فرد واحد کی جو ہے نا حکمرانی تو نہیں کہوں گا، مطلب اس کا کنٹرول نہ ہو. ٹھیک ہے، کیسز ڈسٹریبیوٹ کرنے، کیسز کی مارکنگ کرنی ہے تو چیف جسٹس الون نہ ڈیسائیڈ کرے، ایک بینچ ہو، بینچ کے اندر بھی ڈیموکریسی آ جائے. پھر اس کی انہوں نے خود ہی نفی کی جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا آرڈیننس انہیں لانا پڑا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ود پیسج آف ٹائم جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا ان کی الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ تیسرا جج ایٹ دی ڈسکریشن آف چیف جسٹس پاکستان رکھ دیا، تو جو بالکل ایکٹ کی نفی ہوگی. مگر جو اب آنے والے چیف جسٹس پاکستان ہیں انہوں نے آتے ساتھ بیٹر سینس پریویل کی اور انہوں نے ایک قسم کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کو اپنی اوریجنل حالت میں بحال کر دیا. لیکن اب یہ خبریں آج سامنے آ رہی ہیں کہ اس ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے ججز کی تعداد بڑھانا چاہ رہی ہے. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے آپ کو کیا دیکھیں نا، دیکھیں یہ انہیں یہی چیز سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں جو میں نے 26ویں ترمیم کے حوالے سے کہا، دیکھیں پہلے ججز کو ڈیسائیڈ کرنے دے، واٹر تو ٹیسٹ کریں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ 2 ججز اور بڑھا دیں گے. بھائی اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہو جائے گا. مقصد کیا تھا؟ مقصد آپ کا تھا کہ ٹرانسپیرنسی ہو سپریم کورٹ کے اندر. کیا 3 ججز کے ساتھ ٹرانسپیرنسی نہیں ہو سکتی؟ کل کو پھر 2 میں بھی آپ کو نہ امید ملے تو پھر آپ کیا 7 کریں گے؟ کیا پوری فل کورٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں؟ اس طرح تو معاملہ کہیں بھی حل نہیں ہوئے گا. شیلا صاحبہ 3 جج صاحبان، ایک چیف جسٹس اور 2 سینئر جج صاحبان، اس کو تبدیل کیا گیا. اب دوبارہ اس میں کوئی ترمیم کی گنجائش ہے؟ مزید جج صاحبان اس کے اندر ایڈ ہوں؟ مائنڈ سیٹ کیا ہے ان تمام اس چیزوں کے؟ دیکھیے یہ آج بات باہر آئی ہے، لیکن اس میں بھی چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اس کو میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی جج پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ کوئی چیف جسٹس آنے والا ہو تو اس پہ آپ جو ہے ریفرنس کھول دیں. ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ٹیمپل بینچ میں چلے جائیں گے، ان کا پہلے سے کچھ مہینوں سے تھا. لیکن جو پرسن اسپیسیفک ہیں لوگ جو کہ ٹارگٹ کر کے چلتے ہیں، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو نشانہ بنایا. اب اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کے لیے بات کی، جسٹس منصور علی شاہ کے لیے بلاول صاحب نے کہا کہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، اس بینچ میں موجود تھے جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بات فیصلہ کیا گیا، اور ہمارے چیف جسٹس وہی ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ نہ ہی ہم چیف جسٹس کو پرسن اسپیسیفک بنانے کے لیے حرکتیں کرتے ہیں، نہ آئینی، نہ ہی ہم چیف آف آرمی اسٹاف کی فیملی کا ڈاٹا نکلواتے ہیں کہ کہاں کا ٹریولنگ کی، پھر اپنی مرضی کے ممالک میں بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھیں. تو یہ چیزیں جو ہیں سیاست سے ہٹنی چاہیے. حکومت کا کام ہے کہ کتنے جج ہونے چاہیے، کتنے جج بڑھانے یا نہیں بڑھانے. اور یہ جو بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ ہڑا ہڑی خیر اچھا لفظ نہیں، جلدی میں جو ہے انہوں نے 26ویں ترمیم پاس کی، تو 4 امینڈمنٹ تو آپ کی بھی تھیں جس میں سے 2 جو ایکسیپٹ کی گئیں، 2 کو جو ہے کامران مصطفیٰ نے کہا کہ وہ کوئی ایسی نہیں تھی، انہوں نے واپس لے لی. تو ان کی طرف سے جو ہے نا ایک دن دیا گیا کہ جا کے جائے اور اڈیالہ جا کے وہ کر کے، اور وہاں سے وہی ہوا جو ہمیشہ. مجھے اگر اجازت دیں آپ سوال پوچھیں کہ جے یو آئی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہمارے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ جسٹس منصور کے لیے ہی ووٹ دینا ہے پارلیمانی کمیٹی میں، لیکن پھر ان کی ایسی کیا مجبوری ہوئی یہ ہمیں معلوم نہیں. تو آپ بتائے گا کہ آپ لوگوں نے کیا طے کیا تھا اور فیصلہ کیا؟ آئینی بینچ کے اوپر جسٹس منصور یا جسٹس منیب اگر اس کی سربراہی کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہوگا؟
پیپلز پارٹی اس معاملات میں نہیں بولے گی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جب ایک جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے اور اس میں سب سے پوتر پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ان کے سامنے آ جائے گی اور جو جتنا میں سمجھتی ہوں کہ جتنا پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہے وہ سب کریں گے. اور پہلے تو شاید یہ بات بھی تھی کہ ان کیمرہ ہوگا سارا کیا تھا, لیکن اب باتیں نکل رہی ہیں باہر, لیکن ابھی مجھے کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ خوشی ہے کہ اب یہ جوڈیشل کمیشن کی جو کے لیے جو کمیٹی ہے وہ اس میں شامل ہوں گے. کوئی باہر سے پولیٹیکل جو کمیٹی ہے وہ نہیں منع کرے گی. چلیے یہ ویسے شیلا صاحبہ حامد میر صاحب کی خبر تھی کہ پیپلز پارٹی نے انہی کو ووٹ دینا تھا جسٹس منصور کو, لیکن پھر کیونکہ پی ٹی آئی بھی اس میں شامل نہیں ہوئی پروسیس کے اندر, پتہ نہیں کیا وجہ بنی پیپلز پارٹی اسے پیچھے ہٹی. ٹھیک ہے کیا صاحب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ساتھ آپ لوگ بہت زیادہ پہلے کچھ اور ایڈوکیٹ کرتے رہے, بعد میں اس میں آپ نے ترمیم بھی کی تھی, سو اب کیا اس ججز کی تعداد بڑھانے کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ ہوگا؟ اور سپریم کورٹ میں بھی تعداد, آج تمام ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبر چلی ذرائع سے کہ ججز کی تعداد آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں, جی آئی تھنک یہ جی بالکل یہ دو علیحدہ باتیں ہیں. اس سے پہلے میں ذرا یہ ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کا جو ٹریک ریکارڈ اس ترمیم کے اوپر ہے 26ویں کے اوپر, پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم بڑی خراب ہے, وہ مولانا صاحب کے پاس گئے, پھر بعد میں جب ایک فائنل مسودہ آیا جو پاس ہوا اس سے پہلے انہوں نے سیلیبریٹ کیا کہ یہ جو آج مسودہ ہے نا یہ مولانا صاحب کے ہم بڑے مشہور ہیں اور ہمارے کہنے کے اوپر یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہمیں اس مسودے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر انہوں نے مسودے کا کہا ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے, پھر کہا ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. پھر اسی مسودے کے تحت جو چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنی اس میں انہوں نے نام دینے سے اپنے 3 نام دے دیے. اگلے دن نام دینے کے بعد اسی میٹنگ کا بوائیکاٹ کر دیا. اس کے بعد آج اب کہہ دیا کہ جو اسی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کے لیے مگر جو اپوزیشن کی 2 سیٹیں ہیں اس کے لیے ہم نام دیں گے. اور مزے کی بات یہ کہ آئینی ترمیم جس دن پاس ہوئی اس کے اگلے دن حامد خان صاحب جو ان کے پی ٹی آئی کے بڑے سرکردہ وکیل ہیں انہوں نے اسی ترمیم کی سپورٹ لی انٹرا پارٹی الیکشنز کے کیس میں سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے. تو تضادات کا تو بازار لگا ہوا ہے جی. دیکھیے دوسری جو بات ہے کہ جہاں پہ آپ نے 2 چیزوں کی بات کی, ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر پہلی ایکٹ تھی, اس کے بعد ابھی ایک آرڈیننس آئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی تیسری چیز کر رہے ہیں. آپ جانتی ہیں کہ پریکٹس جب بھی کوئی آرڈیننس آئے تو وہ ایک ٹیمپرری لا ہوتا ہے اور اس کو فائنالٹی اٹین کرنے کے لیے آپ نے اس کو ایز اے لا پیش کرنا. میجورٹی چاہتے ہیں اپنے لیے, اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید ججز آ جائیں. نہیں میری گزارش سنیں, آپ کی میجورٹی نہیں, لیکن میں اس کو درست انداز میں ضرور دو علیحدہ چیزیں. دیکھیے ایک ہے ججز کی تعداد, ایسے جج صاحبان بھی اس میں شامل ہوں جن سے آپ کا اعتراض نہ ہو. جسٹس منصور سے اور جسٹس منیب سے آپ کو کتنا اعتراض ہے یہ ہمیں کسی کو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے. ان کو آپ لوگ سیاسی جج صاحبان قرار دے چکے ہیں. میری گزارش ہے ذرا سمجھ لیں, ججز کی تعداد بڑھانا ایک علیحدہ معاملہ ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے اندر جی اس کے اندر میرے نزدیک میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اضافے کی تعداد کی بات ہو رہی ہے, کمیٹی کا سائز بڑھانے کی. کمیٹی کی کمپوزیشن ہے, مگر اس آرڈیننس کے اندر جو آیا تھا اور اب جو ایکٹ بھی انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں آئے گا اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی ہے, اس کے اندر لائیو یا ٹرانسکرپشنز بھی موجود ہیں, اس میں لائیو ٹرانسمیشن بھی کا بھی ذکر ہے کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کا, اس کے اندر دیگر اور چیزیں بھی ہیں. مگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کی ایک کمیٹی جو ابھی ایک ٹیمپرری لا ہے, ان اینی کیس یہ بل آنا ضروری ہے. یہ ایک ہاؤس میں لے ہوگا, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریفر ہوگا, یہ پوری پارلیمنٹری پروسیس سے گزر کے ہی پھر ایکٹ آف لا بنے گا. اور دوسری بات جہاں پہ ججز کی تعداد کی بات ہے تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچز بھی بن گئے اور آگے جو ایک بیک لاگ آف کیسز ہے سپریم کورٹ کا, ججز کی تعداد بڑھانے کے اوپر غور ضرور ہونا چاہیے. ابھی وقت ہوا ایک بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. نیائی صاحب, آپ کی جماعت کی جو متضاد قسم کی پالیسی رہی اس پہ سوال اٹھانے میں تو آج حکومت حق بجانب ہے کہ آپ پہلے ترمیم کو مانتے نہیں, پھر آپ مشاورت میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. اب آپ لوگ جوڈیشل کمیشن کے لیے اپنے نام بھی آپ لوگوں کی طرف سے دیے جائیں گے, اور آج کی اطلاعات یہی ہیں کہ نیشنل اسمبلی سے آپ کا اور بیرسٹر گوہر صاحب کا نام جو ہے وہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان میں سے کوئی ایک نام ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارا بڑا واضح موقف ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو اس کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ بنیادی طور پہ 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ پہ حملہ ہے. اور وہ کیوں حملہ ہے؟ دیکھیں کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا. ججز ٹھیک ہے آپ ان کا پروسیس بنا دیا, اسکروٹنی کریں جو معاملات کریں, مگر انٹرنل ورکنگ آف جوڈیشری کہ جوڈیشری کے اندر کیس مینجمنٹ گورنمنٹ کرے, جس کے اگینسٹ ساری 184(3) کی پٹیشن جانی ہے, آرٹیکل 199 کی پٹیشن جانی ہے. ابھی انہوں نے کہا کانسٹیٹیوشن بینچز بھی بن گئے. بھئی یہی جوڈیشل کمیشن بنایا ہے کس لیے کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ بھی ڈیسائیڈ کرے گا, پھر بینچز بھی انہوں نے ہی بنانے ہیں. تو اگر اس طرح کی مداخلت رہے گی, نفی میں سارے لا رہے ہیں کیا صاحب, لیکن آپ کو میں ٹائم دوں گی, آپ جب اس طرح کی مداخلت
मुदाखलत, इंटरनल मुदाखलत अदलिया में होगी तो किस तरह की आज़ाद अदलिया होगी? जब आपने 5-5 के बेंचेस अपनी मर्जी के बना दें और आप कहें कि खाली यही केसेस सुनेंगे और आप कहें कि ये जजेस ये हमें पसंद नहीं है, ये वाले जो है ना दूसरे रेगुलर केसेस ये आईनी नौयत के केसेस के करीब ही नहीं जाएंगे, तो किस तरह की आज़ाद अदलिया? सर तो फिर जहाँ चीफ जस्टिस साहब का जिस कमेटी में पार्लिमानी वोट होना था उनके लिए, उसमें भी तो आप लोग शामिल होते और अपना हिस्सा डालते। देखें हमने तो तरमीम की मुखालफत की, देखें जब तरमीम की मुखालफत की आज़ादी है, देखें उसमें कॉम्पोजिशन क्या बनाया था, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी का कॉम्पोजिशन 12 रुकनी बनाई, जिसमें से 9 वोट किसके हैं? हुकूमत के, इत्तेहादियों के, ठीक है, 2/3 अक्सरियत क्या 8 वोट शामिल कर रहे हैं, वो इत्तेहादी थे ना, आप इत्तेहादी उसमें थे ना अमेंडमेंट में, 8 वोट चाहिए, 8 वोट किसके हैं? एक एमक्यूएम का था, 3 पीपल्स पार्टी के, 4 वोट पीएमएलएन के। तो पहली चीजें डिसाइडेड, तो ऐसी चीजों में हमने क्यों बैठना है और बैठ के हम जुडिशल कमीशन में क्यों बैठना है? जुडिशल कमीशन का कॉम्पोजिशन आप देख लें, इस वक्त जुडिशल कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या है? वैसे 13 होने हैं, 12 बैठेंगे, 12 में 13वां कौन नहीं बैठ रहा? क्योंकि सिलेक्ट सबसे पहले कौन होना है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड, ठीक है। 12 में भी अभी इन्होंने किस तरह से किया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन 2-2 बंदे, ठीक है, इधर चले डिवाइड आ गया, एक इन्होंने बड़ी खूबसूरती से स्पीकर की डिस्क्रेशन पे दे दिया। अब वो कौन होगा? दुनिया में कहीं होता है कि एक फर्द चूज करे इस तरह की पोजीशन के लिए, या तो उसके लिए कोई आपने कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रखा हुआ होता, कोई क्राइटेरिया होता कि किस किस्म की खातून, किस किस्म का माइनॉरिटी का बंदा आए। उन्होंने क्राइटेरिया ये बताया ना कि सेनेट का इलेक्शन लड़ने का अहल, सेनेट में आने का अहल अकलियत या खातून में से कोई लोगों में कंपटीशन हुए, बात है। फिर देखें पाकिस्तान बार काउंसिल का एक आपने मेंबर रख दिया, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल में मेजॉरिटी किसकी है, तो वो मेंबर किसने आना है, ठीक है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड। लॉ मिनिस्टर किसका है, अटॉर्नी जनरल किसका है, बात है तो मगर वोटिंग उसमें आपने वजन बनाया हुआ है ना। जब आप 12 बंदों में बैठे, 6 अरकान डे 1 में ही आपके पास हैं, तो आपने मैक्सिमम एक बंदा साथ मिलाना है, वो चाहे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज वालों में से बना लें या एग्जिस्टिंग 4 जो जजेस जिनमें से बैठना है उनमें से एक वोट आपकी तरफ आ जाए तो आपके साथ वोट हो जाए। क्या नहीं साहब है, अगर आप काउंटर करना चाहें इस बात को। मैं मादरत के साथ ना ये आई एम सरप्राइज, 2 हफ्ते अब हो गए जी हमें भी अब तकरीबन तरमीम की नुकात पे बात करते हुए। जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन नहायत बैलेंस्ड है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप 13 रुकनी वो कमीशन है, 5 इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, 2 मेंबर अपोजिशन के हैं, इसके बाद ही 7 तो ये हो गए। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, हम देखिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि जज साहिबान को भी तो कोई इस तरफ रखता है, कोई अपने तौर पे देखता है, कोई दूसरी नजर से देखता है। देखिए हम कहते नहीं आम तौर पे, लेकिन कहना तो आदत है ना बांट के चलने की, वो जजेस इनके साथ रहे जिनके किचन से आवाज आती है। इसके अंदर एक जुडिशल कमीशन है जिसके अंदर सबसे बड़ा ब्लॉक आज भी जजेस का है, उसके बाद 2 ऑपोजिशन के मेंबरान हैं, हुकूमती मेंबरान आप ज्यादा भी कर लें, 4 मेरे ख्याल से आप 2 आपके नेशनल, एक नेशनल असेंबली से और एक सेनेट से आने, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर हैं, एक स्पीकर नॉमिनेटेड करने चले, उसको भी गिन लें 5 कर। अब आप कहें कि पाकिस्तान बार काउंसिल का बंदा भी हमसे एग्री करे तो हमारा हो जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी, उसके अपने इलेक्शंस होते हैं। अभी इन्होंने बात की, अभी नहीं न्याजी साहब मेरी गुजारिश, बार एसोसिएशन रख दें, पाकिस्तान बार काउंसिल मेरी गुजारिश है कि 5 साल पहले इलेक्शन हुआ है उसका बंदा रखना है, क्यों? क्योंकि आपको इलेक्शन आइंदा कभी नहीं होने, कंट्रोल में इलेक्शन का। दूसरी बात ये, अभी आपने कहा स्पेशल नहीं, आपने कहा नहीं बदली जाएगी ना जो एग्जिस्ट है वही। अभी स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी में आपने कहा ये 9 भाई, अगर आप अधूरे और आइसोलेटेड हैं और आप जेयूआई से भी अलहदा हैं और बाकी सब हर चीज के ऊपर इत्तेफाक करने का तो 8 तो नहीं, मेरी नहीं सर गुजारिश है तो वो नंबर आपने या तो पीटीआई फैसला कर ले क्योंकि हम ऑपोजिशन है, क्योंकि हम हाउस में माइनॉरिटी है तो हमने किसी चीज में शामिल नहीं होना। गवर्नमेंट्स होती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉम्पोजिशन बैलेंस है ना, ऑपोजिशन गवर्नमेंट या तो उस तरह बैलेंस करें। जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन बिल्कुल बैलेंस्ड है। जुडिशल कमीशन के अंदर किसी भी मेंबर को इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस एंड द जजेस स्टिल रिमेन द बिगेस्ट ब्लॉक बाय फार। देखिए दूसरी बात यह है कि हर मेंबर को जुडिशल कमीशन के कोई भी जज नॉमिनेट करने का इख्तियार अब दे दिया गया है। पहले सिर्फ मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस किया करते थे, नाउ एन ऑपोजिशन मेंबर, अ गवर्नमेंट ट्रेजरी मेंबर, अ जज, पाकिस्तान बार काउंसिल मेंबर, एनी मेंबर कैन नॉमिनेट अ जज। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के ऊपर मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा क्योंकि ये बार बार ये तासुर, तो पहली बात तो ये होगी कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से आप लोग अपनी नियत वाजे कर चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को इससे नहीं ये रखना चाहिए। अब इस पे सुन लीजिए, हम जुडिशल कमीशन के अंदर हमारी एक नुमाइंदगी है, हम अपना मौका बिल्कुल वहां पे रखेंगे, मगर फैसला जुडिशल कमीशन ने बाय मेजॉरिटी करना है। हमारा एक व्यू हो सकता है ना, देखिए हम अपना व्यू बिल्कुल पेश कर सकते हैं और जजेस जो वहां पे मौजूद हैं, चीफ जस्टिस समेत, हु चेयर्स दैट कमीशन, आई विल रिपीट अगेन, 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस आर देयर, दे विल हैव देयर व्यू,
view, we as PMLN, our people will have our view. اگر پیپلز پارٹی کے وہاں پہ کوئی لوگ ہوتے ہیں ان کا ویو ہوگا, پی ٹی آئی کے اگر لوگ اپوزیشن کی طرف سے ہوتے ہیں ان کا ویو ہوگا. دیٹ از وائی اٹ از بیلنسڈ, بٹ وی ول ہیو آور ویو. مگر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوشنل بینچز کے لیے ججز کو مختص کرے گا. وہ یہ کہے گا سپریم کورٹ میں اگر 17 یا 18 یا 20 ججز ہیں تو اس میں سے یہ 8 ججز جو ہیں یا آئندہ سے یا 10 ججز جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل کیسز سنیں گے. بینچز کیسز فکس جوڈیشل کمیشن نہیں کرے گا. یہ ٹیکنیکلی بڑا سندھ کی اپوائنٹمنٹ کی بات اٹھا لیتے ہیں. سندھ میں ججز آنے ہیں, ٹھیک ہے, جوڈیشل کمیشن ہے, مین سٹیک ہولڈر پیپلز پارٹی ہے, اس کی نمائندگی نہیں ہے. بلوچستان اٹھا لیں, اس کی نمائندگی نہیں. اب کس طرح سے اسکروٹنائز کریں گے جن کو لوکل نالج ہی نہیں ہوگا؟ بات ہے چیزیں بیلنس نہیں ہیں. مطلب آپ نے کیے ایک وقتی طور پہ میچ فکس کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ الیکٹورل پینڈورا باکس کھلنا ہے, تو اسی کے لیے ساری کر رہے ہیں اور اس کے چکر میں آپ نے آئین کو مسخ کر شہلا صاحبہ, آپ آغاز میں بات کر رہی تھی جب ہم ملٹری کورٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں انٹرنیشنلی کیا میسج جائے گا اس سے. یہ جو سارا پروسیس رہا ترامیم کے حوالے سے عدلیہ سے منسلک, اقوام متحدہ کے جو نمائندے ہیں ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا گیا, ایک طرح سے مسترد کیا گیا. جورس کی انٹرنیشنل ICJ کی طرف سے کہا گیا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے برخلاف ہے. ایک اور چیز جو ہمارے قانون سازی کا طریقہ کار تھا اور آپ لوگوں کی جماعت اس کی پیش تھی اس سب میں, آج PTI کی طرف سے ان کے MNA حاجی امتیاز کی فیملی کو سامنے لایا گیا, گفتگو کی گئی, انہوں نے پریس کانفرنس اور کہا کہ دباؤ ڈالا گیا ان کی فیملی پہ, ان کے گھر کے اندر دھاوا بولا گیا. یہ سارا پروسیس آپ مطمئن ہیں آپ لوگ اس چیز سے؟ پہلی بات تو ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کہتے ہیں اغوا کیا گیا, دباؤ کیا گیا, ڈالا گیا, لیکن ہم شو کاز بھی دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. میں یہ سمجھ ہی نہیں آتا. اگر اغوا بالکل دیے آپ لوگوں نے امتیاز تو میں نے نہیں, میں بتا رہی ہوں آپ شو کاز بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انہیں اغوا کیا. ایسے دعوے تو زین قریشی صاحب کے حوالے سے کیے گئے تھے نا, پھر بعد میں ان کے اوپر جماعت کی طرف سے بھی سوال اٹھایا گیا کہ وہ کہاں تھے. بالکل, اور دیکھیں جب انکوائری ہوگی جو کچھ ہوگا ثابت ہوگا, لیکن آپ نے ایک نیریٹو تو کر دیا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اغوا ہوئے ہیں, ان پہ دباؤ ڈالا گیا, اور آپ کے ہاں شوکاز بھی چل رہے ہیں ان سب کے لیے. ان کو شوکاز نہیں, حاجی امتیاز ان 4 سے ہٹ کے ہیں. اب 4 سے ہٹ کے ہوں چاہے اس سے ہوں, ہمیں کیا پتا کہ یہ بھی 4 والے ہیں یا 5 والے. چلے ICJ کی بات ہے, اقوام متحدہ کے ریاکشن کے اوپر کچھ کہہ دیں. ہر 86 ممالک میں یہ جو ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. ہم کورٹ کی طرف جا رہے تھے, بینچز ان کی بات اپروو ہوئی ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ PTI بینچز چاہتے. آپ کو نہیں پتا نا, عامر ڈوگر صاحب نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا کہ اگر یہی سب کچھ تھا تو پھر ہم سب جو ہیں ان کے لیے, مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب کیوں ڈر گئے اور ہم سب یہ ہو گیا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ مختلف ممالک میں جو ہے ان کی گورنمنٹ نے ہی طریقہ کار بنایا ہے. ہم نے بھی ایک بنا لیا. ہم نے تو امریکہ کی طرح حیات سپریم کورٹ کے جج کی عمر نہیں رکھی. ہم نے تو دوسرے لوگوں کی طرح 76 اور 78 سال نہیں رکی. اگر وہ اپنی لیجسلیشن میں جو ہے انہوں نے نکلوا دی, آپ لوگ تو یہ سارا کچھ اگر انہوں نے نکلوا دی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ضد نہیں تھی, ایک آئیڈیا تھا, نکل گیا. اس میں کیا ایسی بات ہے؟ اور ابھی بھی ایسا تو نہیں ہے کہ ان, دیکھیں یہ بات آئیڈیاز کی بنیادوں کے اوپر بھی سیاسی جماعتوں کی مائنڈ سیٹ کو ہم لوگ جو ہے وہ بالکل تھا, لیکن بالکل ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عملاً کیا ہوا, عملاً کیا ہوا؟ عملاً تو یہی ہوا کہ جو سب نے کنسنسس بلڈ کیا, اور یہی ڈیموکریسی ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. کیا صاحب, اب ہم آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں PTI کے بارے میں. ہم بات کریں گے بشرا بی بی کی جو رہائی ہوئی جس انداز میں اس دن, اور عمران خان کی دونوں بہنیں بھی رہا ہوئیں. آپ لوگوں کا کچھ ہمیں اعتماد ذرا شیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. خواجہ آصف صاحب کی گفتگو کو اگر ہم دیکھیں, بطور وزیر دفاع وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ تو آپ لوگوں کو کوئی خدشہ ہے کہ کچھ معاملات PTI کے طے ہو رہے ہیں طاقتور حلقوں کے ساتھ؟ ہمیں جی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کہ PTI کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. جی ہمارا ایک اپنا کام ہے پارلیمنٹ کے اندر. جس طرح اتفاق رائے کے ساتھ آپ نے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دیکھی, اسی طرح قومی امور کے اوپر اتفاق رائے اور سیریس اور میچور پولیٹیکل ڈائلاگ رکھیں گے. ایگزیکٹو کی طرف ہمارے پاس پنجاب کی حکومت اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ نبھائیں گے. وزیر اعظم آج بھی سعودی عربیہ گئے ہیں ٹو کنٹینیو دا انویسٹمنٹ ڈسکشنز. IMF کا پروگرام فائنلائز ہو گیا ہے, مہنگائی کی شرح نیچے آ رہی ہے. ہم معیشت کو اور ان چیزوں کو اور لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے آگے چلتے رہیں گے. تو یہ ہمارا کام ہے. جو پکچر پیش کی جا رہی ہے انصار عباسی صاحب کی سٹوری میں بھی, یا جو بیانات خواجہ صاحب کے بھی ہیں کہ گنڈا پور صاحب یہاں آئے تھے, پھر وہ یہ گورنر کنڈی صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ واپس چلے گئے, کیا یا اس ساری چیز کا نتیجہ ہے یہ بشرا بی بی کا رہا ہونا؟ وہ تو گنڈا پور
پور صاحب خیر بندہ کیا کہے جی, میری ہمدردیاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر ایسے شخص کو مسلط کیا گیا ہے. اور اس جماعت میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ میرے کافی اختلافات ہیں, مگر اس جماعت میں بھی علی امین گنڈا پور سے بہتر لوگ تھے. اور عمران خان کی سوچ کی عکاسی ہے کہ اس طرح کے شخص کو خیبر پختونخوا کا سی ایم لگایا. اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہو جب ڈیل کروانے کی بات. ڈنڈا مصلحت میں آپ کو بتاتا ہوں, ڈنڈا گلیل گالی, ڈنڈا گلیل بدماشی گالی, یہ خصوصیت بالکل ہے. یہ یائی صاحب یہی خصوصیت ہے ان کی کہ وہ اب دعویٰ کرتے ہیں, انصار صاحب کہتے ہیں اپنی سٹوری میں کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب نے ان کو یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے ایک رول پلے کیا. بشرا بی بی ہیں بھی خیبر پختونخوا میں اس وقت. یہ جو نیوز سٹوری ہے اس میں یہاں تک کہا گیا کہ رہا ہو کر کے پی جانا ہے کس انداز میں حکام اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے درمیان تمام چیزیں کوارڈینیشن کے ساتھ ہوئیں. کیا ڈیل کے نتیجے میں بشرا بی بی باہر آئی؟ دیکھیں ڈیل, دیکھیں 9 مہینے کی اور ڈیل کاٹ کے جو ہے نا باہر آئی ہیں. اگر آپ کہیں تو یہ تو ان کی جدوجہد کو نفی کرنے کی بات ہے. دیکھیں ان پہ کیسز کون سے تھے, یا تو ہوتی نا کہ وہ سیاسی خاتون ہوتی, کوئی الیکشن لڑا ہوا ہوتا, کوئی عہدہ ہوتا, ٹھیک ہے. سارے پرائیویٹ کیسز انوالومنٹ کیوں بنائی گئی کہ عمران خان پہ پریشر بلڈ اپ ہو, اور اسی کے لیے جو ہے نا کیا گیا. ورنہ 12 جولائی سے تو تمام کیسز میں ضمانت ہوئی, یہ سارا پیریڈ کھینچا کیوں گیا؟ پھر آپ نے دیکھا 9 مئی کے کیسز میں ان کی بیلیں ہوئیں, اور اب الٹیمیٹلی بیل آؤٹ ہوئیں تو ایک پروسیس آف دا کورٹ سے ہو کے گئی ہیں. تو اس میں کوئی وہ ڈیل والا آنسر نہیں. باقی علی امین کو کرٹیسائز جو لوگ کرتے ہیں, دیکھیں اپنے گھروں میں بھی جھانک لیں, اپنی لیڈرشپ کا بھی معیار دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اس پہ ایک علیحدہ سے سیر حاصل ڈیبیٹ رکھ لیں, ٹھیک ہے. ان کے بندوں کے بیک گراؤنڈز بھی بنا دیں گے کہ وہ اپنے بھائیوں کے دور میں کیا تھے اور آج کیا ہیں, ٹھیک ہے. وہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی, ٹھیک ہے. اس طرح کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو ان کی اپنی پہلی 2-3 لائنیں ہیں نا, صرف 10 سال کا پیچھے چل کے پارٹی میں بہت تقسیم ہے. آپ کوئی کردار ادا کریں گی بشرا بی بی؟ یہاں تو لیڈرشپ کا ہمیں فقدان نظر آیا پارٹی کے اندر. دیکھیں یہی تو ہمارا اور ان کا ایک ڈفرنس ہے, ٹھیک ہے. ان کی ڈائناسٹک پولیٹکس ہے, یہ ہل نہیں سکتے, ٹھیک ہے. انہوں نے جی حضوری کرنی ہے. ان کے ہاں سب سے کمپٹنٹ مریم نواز ہے, ٹھیک ہے, یا حمزہ شہباز ہے. اس سے آگے کمپٹنس لیول جاتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہاں اس سے آگے ختم ہو. اگر پرائم منسٹر بھی بننا ہے تو ان کی فیملی سے آئے گا. ایون ڈپٹی بھی ڈھونڈنا ہے تو وہ فیملی سے آئے گا, فیملی سے باہر نہیں آ سکتا. اور اگر فورن منسٹر بھی چاہیے تو وہ بھی فیملی کا چاہیے. تو فیملی اون کوآپریشن ہے پی ٹی آئی اور ہم میں, پی ٹی آئی اور ان میں فرق ہی یہی ہے. دیکھیں خان صاحب نے کوئی یہ اپنی اس فیملی کے لیے نہیں یہ انٹرپرائز بنائی کہ لے کے چلیں گے. یہ ایک سیاست ہے. ان کی بہنیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں, ان کی اہلیہ ان کے لیے آواز اٹھا سکتی ہیں. اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہیں, اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہیں. وہ کوئی پارٹی کے بقا کے لیے نہیں کھڑی. انہیں پتہ ہے ان کے بھائی کے ساتھ ناحق ہو رہا ہے. بیگم کھڑی ہے, کے ساتھ تو ہوا ہی نہیں, دوسری پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ تو ہوا ہی نہیں. 11 سال جیل ہوئی, پھانسی ہوئی, کوڑے کھائے, ان کے گھر والے نکلے. جنہوں نے زبان کاٹی ان کو آج زبان دکھاتے نا, ان کے تو زبان چلائی نہیں, تو ان کے ساتھ تو آج بغل گیر ہوئے ہیں. ان کے لیے تو ساری کاروائیاں کر رہی ہیں. کل تو ڈیزل کہتے تھے, آپ بھی تو جو ہے اچک زئی کے ساتھ کھڑے. کل آپ کا لیڈر چادر اوڑھ کے ان کی نقل اتارتا تھا. آپ لوگوں کو الزام دیا, آپ پہ کیسز بنائے, ہائی جیکنگ کے, ان کی تابعداری کر رہے ہیں. شیلا صاحبہ آپ ان کو مشورہ دیں اگر سیاسی, کیونکہ آپ خود ایک بطور خاتون سیاستدان اور پھر آپ کی جماعت میں بھی خواتین نے کردار ادا کیا جو بھٹو فیملی سے تعلق رکھتی تھیں, اور پیپلز پی ایم ایل این کے ساتھ میں بھی یہی معاملہ ہوا جب مریم نواز نے اپنی سیاست شروع کی. تو ان کو بھی کوئی موروثیت کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ خان صاحب کے پیچھے فیملی ہی نکل سکتی ہے, پارٹی تو تقسیم ہو رہی تھی. آپ کی آئیڈیالوجی جو ہے نا, اس میں سب سے پہلے جو ہوتے ہیں آپ سے قریب آپ کی فیملی ہوتی ہے. اب آئیڈیالوجی سے اگر اپنی فیملی ہی جو ہے وہ اگری نہیں کرتی اور نہیں نکلتی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں. میں تو دنیا میں یہی دیکھا ہے کہ جس گھر میں شہادت بھی ہو جائے تو اس کے گھر کے لوگ نکل آتے ہیں اور پھر وہ آگے لے کے بڑھتے ہیں سارے سسٹم کو. تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ ابھی تو صرف سال ہوا ہے, ابھی تو صرف سال ہوا ہے, بہنیں بھی نکل آئیں. ابھی تو صرف سال ہوا, 9 مہینے ہوئے تو پشاور چلی گئیں. یہاں پہ تو ڈال کے بھول جاتے تھے جو رہے ہیں مسائل ہمارے پاکستان میں پولیٹکس کے. اس کے بعد لوگوں نے نکلنا شروع کیا کہ گھر والے بھی نکل آئے, بچے بھی نکل آئے, کہ کب تک جو ہے ہمارے لوگوں کو اندر رکھیں گے. جب آپ کہتی ہیں کہ نظریہ خاندان زیادہ بہتر سمجھتا ہے, تو ایک ٹرسٹ کا فقدان ہوتا ہے لیڈرشپ کے اوپر اپنے خاندان کے باہر کے لوگوں کے حوالے سے؟ نہیں, لوگوں کو یہ نظر
نظر آتا ہے کہ بھائی ہم بھی نکلے ہیں اور دیکھیں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ 17 لوگوں کو اور پھانسیاں ہوئی. پنجاب میں لوگوں نے اپنے آپ کو جلا لیا, 84,480 کوڑے کھائے کمر پہ. تو یہ سارے ورکرز ہی تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی بھی نکلی ہوئی تھی. ان کی بیٹی نے بھی آگے بڑھ کے جدوجہد کی لیڈ کیا. ایک وقت تھا کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا, تو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو لیڈر بن کے سامنے آئیں. تو یہاں پہ تو یہ ہے کہ بہت کچھ اب دنیا میں ہے. آپ کے جو ہیں وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ہمارے ہاں سے امین فہیم آگے بڑھے, کبھی یوسف رضا گیلانی, کبھی راجہ پرویز اشرف. لیکن پارٹی کی قیادت آپ دونوں جماعتوں کے اندر جو ہے وہ فیملی کے بعد ہی ہوتی ہے نا. میں کیا حساب سے کلوزنگ کامنٹ آپ دنیا میں دیکھ لیں, یہ دو ایکسٹریم تیسرا کلنٹن, کافی مختلف آپ لوگوں کے اوپینینز ہیں. ان کی تمام سیاست موروثی سیاست کے خلاف ہے اور آپ لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں مختلف حوالوں سے. جدوجہد کر رہا ہے, کوئی آسان سیاست نہیں کر رہا ہے کوئی. چلے کیا صاحب آپ یہ فرمائے گا, پی ٹی آئی پہ پابندی کا ایک طرح سے اعلان ہی آپ کی جماعت کی طرف سے کر دیا گیا تھا جب بیرسٹر عقیل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, تو وہ بات ساری جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں کیوں چلی گئی, اس کے اوپر آج کل کیوں بات نہیں ہو رہی, یا پھر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ تمام ترامیم وغیرہ ہو جائیں, لوٹے ووٹ بھی دیتے ہیں ان ترامیم کے لیے, اس کے بعد سوچا جائے؟ دیکھیے نہیں, ہم نے اس ٹائم پہ بھی یہ کہا تھا کہ ایک حتمی کوئی اس معاملے پہ فیصلہ ہوا تو مشاورت کے ساتھ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہی کر کے ہوگا. تو ہم نے اس ٹائم پہ بھی یہی, دیکھیے ہماری سوچ ہر معاملے پہ یہی ہے, اتفاق رائے کے ساتھ اور پولیٹیکل مشاورت کے ساتھ کی جائے. باقی ہم اسی طرح آگے چلتے رہیں گے. جی ہمیں کوئی نہیں, پی ٹی آئی اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو یو ٹرن لیتی ہے ہر دن پارلیمنٹ کے اندر بھی, اب آج ہم اس ترمیم کو نہیں مانتے اس لیے اس پہ ایکٹ نہیں کریں گے, کل ہم جوڈیشل کمیشن کے لیے نام دے دیں گے, اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کے لیے نام دے دیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ اپنا میچور کردار ادا کریں گے, اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کریں, ہم ان کے ساتھ بالکل پولیٹیکلی یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت بھی اس بات پہ یو ٹرن لیتی ہے. جو آج وزیر قانون نے کہا کہ اس تمام چیزیں صرف ایک قیاس آرائی ہیں, کیونکہ یہ تمام چیزیں راتوں رات حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. پچھلے کچھ مہینوں کا اگر ہم ریکارڈ حکومت کے طرز عمل کے اعتبار سے دیکھیں. بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب, شیلا رضا صاحبہ, بیرسٹر عمیر نیائی صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.